सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। आपने कभी नहीं कहा कि हिंदुइज्म एक मजहब है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक, जो एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा हिंदुइज्म एक मिसनोमा है। सही हल क्या है आलमी भाईचारे को फैलाने के लिए? एक खुदा को मानना ये आलमी है। वो एक है जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, चाहे मर्द या औरत, चाहे गोरा या काला, चाहे अमीर या गरीब। अगर एक खुदा को मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं तो तभी हो पाएगा आलमी भाईचारा। जाकिर भाई, मेरा सवाल बहुत आसान है। आपका नाम? प्रोफेसर देवड़े। मैंने किसी मजहब को नहीं पढ़ा है, मैं मजहब में यकीन नहीं रखता, और मेरा आसान सवाल यह है कि क्या आप अलग अलग मजाहिब के वजूद मानते हैं और क्या अलग अलग मजाहिब जरूरी हैं? क्योंकि आपने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह खुदाए बरतर ने दुनिया के तमाम लोगों को पैदा किया, मर्दों और औरतों को, और उसने मकसद के तहत बांट दिया मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ इलाकों में, वगैरह वगैरह, इसलिए कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे को समझना चाहिए। क्या आप मेहरबानी करके मुझे सलीबी जंग की वजाहत करेंगे? और मेहरबानी करके क्या आप मुझे अपने बयान की वजाहत करेंगे कि हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच का फर्क? आपने कहा कि ये हिंदुइज्म है और ये मजहब इस्लाम है। आपने कभी नहीं कहा कि हिंदुइज्म एक मजहब है। आपने जो फर्क बताया हिंदुइज्म और मजहब इस्लाम के बीच, वो था कि हिंदू हर चीज को खुदा मानते हैं और मुस्लिम हर चीज को खुदा की मानते हैं। अगर हर चीज खुदा की है तो फिर इतने कत्ल क्यों होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या सारी दुनिया के किसी हिस्से में हो, और मुस्लिम ममालिक में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा खुदाए बरतर ने एक जोड़े से तमाम इंसानों को पैदा किया, मर्द और औरत के, और मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि खुदाए बरतर ने लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में बांट दिया। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने कभी मुख्तलिफ मजाहिब नहीं कहा। मैंने कहा मुख्तलिफ मुल्कों में और कबीलों, नस्लों और रंगों में, ना कि मजाहिब में। अल्लाह फरमाता है मजहब सिर्फ एक है। खुदाए बरतर लोगों को मुख्तलिफ मजाहिब में कभी नहीं बांटता। मजहब सिर्फ एक है, मुख्तलिफ मुल्कों में और रंगों और जुबानों के फर्क में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ठीक है ये शख्स फलां नस्ल से, इलाके से आया है, मजहब से नहीं इलाका। ये मजहब नहीं है, इसलिए आपकी मजहब वाली बात ठीक नहीं, बाकी बातें ठीक है। मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ममालिक, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें, ना कि ये कि आपस में लड़ें। आपने कहा कि मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि हिंदुइज्म एक मजहब है। मैं दोबारा आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मजहब का मतलब है खुदा में यकीन रखना। हिंदुइज्म को समझने के लिए, हिंदुइज्म के मजहब को समझने के लिए आपको खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यहूदिज्म के मजहब को समझने के लिए आपको यहूदिज्म में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। ईसाईयत के मजहब को समझने के लिए आपको ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। इस्लाम के मजहब को समझने के लिए आपको इस्लाम में खुदा के तसव्वुर को समझना होगा। यही मैंने कहा। यहां तक इख्तिलाफात की बात किसने पैदा की? खुदा बरतर ने नहीं। अल्लाह साफ तौर पर सूरह नाम में फरमाता, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 169, जो कोई मजहब को फिरकों में बांटेगा अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं। आप मजहब को नहीं बांट सकते। जो कोई बांटता है गलती पर है। आपने मुझसे पूछा लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, यह आपको उनसे पूछना है। मसलन उस्ताद की हैसियत से आप शागिर्दों से कहते हैं नकल मत करो, और फिर भी वो नकल करते हैं, तो कौन जिम्मेदार है, उस्ताद या शागिर्द? शागिर्द। यहां खुदा बरतर ने इंसान को इख्तियार दिया है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी रहनुमाई की है, आखिरी और फैसला कुन रहनुमाई।
آخری اور فیصلہ کون؟ وہی قرآن کریم ہے. اس پہ ذکر کرو یا مت کرو. اور اللہ فرماتا ہے, میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32, اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, چاہے وہ ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ, کوئی بھی, بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو, گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا. تو خدائے برتر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے, لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار؟ انسان. اس لیے یہ دنیا, قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے اعمال میں کون اچھا ہے. اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے اعمال میں کون اچھا ہے. اللہ دخل نہیں دینا چاہتا, اگر وہ چاہے دے سکتا ہے. قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا, لیکن تب آزمائش کہاں ہوتی. اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو پاس کر سکتا, چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو. استاد کر سکتا ہے, مگر یہ غلط ہوگا. تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا؟ اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے, اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے, تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دھند محنت کی, یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے, یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز, یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط, تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا. تب آپ ایک ڈگری پا سکتے ہیں, میڈیکل کی ڈگری. لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا, وہ لوگوں کو مارے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے, قتل مت کرو, نقصان مت پہنچاؤ, لوگوں اور پڑوسیوں سے محبت کرو, وہ سب جو میں نے اپنی تقریر میں کہا. اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یہ پاکستان میں ہو, چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر, عبداللہ یا ذاکر یا محمد, آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا. اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے. مسلم ایک لیبل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہوں, مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سونپ دیتا ہے. ایک شخص کو صرف پکارنے سے ذاکر, عبداللہ, محمد, شاکر, یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں اپنی مرضی اللہ کو سونپتے ہیں تو یہ مسلم ہے. اپنے آپ کو مسلم کہنے والے, جیسا کہ قرآن فرماتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں. اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے. اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امید ہے اس سوال کا جواب ہوا. تو ذاکر بھائی, اگر ایک ہندو قرآن کے اصولوں کو مانتا ہے جو بہت ملتے جلتے ہیں بہت سی ہندو کتابوں میں دیے گئے تمام اصولوں سے, تو کیا ایک ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یا پھر دوسری طرف کیا ایک مسلمان خود کو ہندو کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی تقریر کا صحیح موضوع عالمی بھائی چارہ ہے. میں نے اچھی طرح سمجھا ہے ڈاکٹر ویاس کو جب انہوں نے اپنا سوال پوچھا. بہت اچھا سوال. اگر آپ ایک واضح سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں الحمدللہ. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. قرآن میں دیے گئے اصولوں اور ہندوازم پر عمل کرنے والے ایک ہندو کو کیا مسلم کہا جا سکتا ہے, اور کیا مسلم کو ایک ہندو کہا جا سکتا ہے؟ بہت اچھے. آئیے ہم تعریف سمجھتے ہیں لفظ مسلم اور ایک ہندو کی. جیسا میں نے کہا, مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی حوالے کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خدا برتر کے. ہندو لفظ کی کیا تعریف ہے کہ آپ جانتے؟ ہندو جیوگرافیائی تعریف ہے. کوئی بھی جو انڈیا میں رہتا ہے, انڈس وادی کی تہذیب کے اس حصے میں رہنے والا کوئی بھی ایک ہندو ہے. تعریف کے حساب سے میں ہندو ہوں. کیا آپ جانتے ہیں؟ ہندو جیوگرافیائی تعریف ہے. آپ کسی سے پوچھئے, سوامی وویکانند کے مطابق ہندو ایک غلط دیا ہوا نام ہے. جیوگرافیائی طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں, میں ایک ہندو ہوں جیوگرافیائی طور پر, لیکن سوامی وویکانند نے کہا کہ انہیں ویدانتس کہا جانا چاہیے, انہیں ہندو نہیں کہا جانا چاہیے, ویدانتس. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں میں جیوگرافیکلی ہندو ہوں, ہاں میں جیوگرافیکلی ہندو ہوں, میں ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا میں ویدانتس ہوں, ویداس پر عمل کرتا ہوں, میں نے کہا کہ ویداس کے وہ حصے جو ملتے ہیں قرآن حکیم سے, مجھے ان پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مثلاً کہ خدا ایک ہے. اگر آپ کہیں میں اس خدا برتر میں یقین رکھتا ہوں جس نے براہمنوں کو سر سے پیدا کیا, ایک الگ ذات جو بڑی ذات ہے, شتریوں کو سینے سے, یہ وید ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. اگر آپ ویدوں کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی الجھن ہے بھائی, لیکن یہ وید ہے میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ ویدوں کے عالموں سے پوچھ سکتے ہیں, وہ یہاں بیٹھے ہوئے, وہ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ ویداس کہتے ہیں, میں نہیں. ویشیوں کو رانوں سے اور شودروں کو پیروں سے,
میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا. تو پھر آپ کس یہ تصور ٹھیک سے ہے, اتفاق مجھ سے پوچھے رکھتے کہ آپ ہیں؟ وید کے اس فلسفے میں یقین رکھتے ہیں, میں کہوں گا نہیں. اس مخصوص فلسفے پر آپ کے حساب سے جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے, آپ کے حساب سے. جی جیوگرافیکلی میں نے کہا. یہ حقیقی بھائی چارہ ہے. ہاں بھائی نے جغرافی کی ٹھیک بات کہا کر رہے ہیں ہم, کہ تو کوئی یہاں بھی جو کی بات انڈیا کر میں رہے ہیں. رہتا اس ہے کے بارے میں بولیے. اسے ہندو ہونا ہی ہے قدرتن. کوئی بھی امریکہ میں رہنے والا امریکی شہری ہے, اسے امریکن ہونا ہی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. الحمدللہ. بہت بڑھیا. تو کوئی بھی رہنے والا تو یہاں پر ہے وہ ہندو ہے. یہی حقیقی بھائی چارہ. ہاں. یہی حقیقی بھائی چارہ. یہ ہے. یہی تو ہم سننا میں آپ سے چاہتے اتفاق کرتا ہوں بھائی, جیوگرافیکلی انڈیا میں رہنے والا ہر کوئی ایک ہندو تو ہے. یہاں پر ہے وہ ہندو ہے. اس لیے میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. جیوگرافیکلی تعریف کے حساب سے اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی جو انڈیا میں رہتا ہے ہندو ہے, ایسا ہی ہے. کوئی بھی عالم اتفاق کرے گا کہ انڈیا میں رہنے والا ہر ایک ہندو ہے. جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن کیونکہ میں انڈیا میں رہتا ہوں, کیا میں مسلم ہو سکتا ہوں؟ ہاں یقیناً. تو ایک شخص کیا ایک مسلم ہندو ہو سکتا ہے؟ ہاں. اگر مسلم انڈیا میں رہتا ہے تو ایک ہندو ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک خود کو ہندو کہنے والا امریکہ میں رہتا ہے تو ہندو نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں وہ ایک امریکن ہے. تو ہندوازم کو عالمی مذہب نہیں کہا جا سکتا ہے. عالموں کے مطابق ہندو صرف انڈیا کا ایک مذہب ہے, یہ ایک مذہب نہیں ہے. یہ جیوگرافیکل تعریف ہے. سوامی وویکانند کے مطابق, جو ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے کہا ہندوازم ایک مسنوما ہے. آپ مسنوما جانتے ہیں؟ مسنوما کا مطلب غلط دیا ہوا لیبل. انہیں ویدانتس کہا جانا چاہیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا میں ایک ہندو ہوں, میں آپ سے کہوں گا اگر ہندو انڈیا میں رہنے والا ایک شخص ہے تو میں ہر طرح سے ایک ہندو ہوں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہندو ایک شخص ہے جو پوچھتا ہے, جیسے اس شخص نے کہا, آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں فلاں فلاں خداؤں میں جن کی شکلیں وغیرہ ہیں اور جو سر اور ہاتھ وغیرہ رکھتے ہیں, تب میں ایک ہندو نہیں ہوں. لیکن اگر آپ کا مطلب جیوگرافی تعریف سے, ہاں میں ہوں. اسی طرح سے کیا ایک ہندو مسلم ہو سکتا ہے؟ ہاں, ایک انڈین ایک مسلم ہو سکتا ہے, ایک ہندو ایک مسلم ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ انڈین بتوں کو پوچھتا ہے تو مسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کہ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں, شرک کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف کر دیتا ہے. اس لیے ایک انڈین انڈیا میں رہنے والا جیوگرافیکل ہندو ایک مسلم ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ جیوگرافیکل ہندو انڈین کسی حکم کو توڑتا ہے, یعنی اللہ کے تصور کی بنیاد ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین رکھنا, تو وہ ایک مسلم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلم جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور انڈیا میں رہتا ہے وہ انڈین مسلم ہے. امید ہے یہ بات آپ کے لیے صاف ہو. جن کا مقام بلند ہے, جن کا عمل اللہ کو پسند ہے, کامیاب رہی جن کی زندگی, مقبول ہوئی جن کی بندگی. جن کے واسطے ہیں جنت الفردوس کی بہاریں, آسمانی ہدایت کے ستارے. آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اسلام کے 2 ہی بنیادی اصول ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی. صحیح اور ثابت نصوص کو بلا چون و چرا تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. شیخ اشفاق سلفی. رائے, عقل اور قیاس سے صحیح دلیلوں کا معارضہ کفر و نفاق کی علامت. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دیکھیے پروگرام
اسلامی ہدایات. کیا کیا ہیں بندوں کے لیے رب کے پیغامات اور احکامات. دیکھیے اسلامی ہدایات. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف کر دیتا ہے. اس لیے ایک انڈیا میں رہنے والا جیوگرافیکل ہندو ایک مسلم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ جیوگرافیکل ہندو انڈین کسی حکم کو توڑتا ہے، یعنی اللہ کے تصور کی بنیاد ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین رکھنا، تو وہ ایک مسلم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلم جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور انڈیا میں رہتا ہے وہ انڈین مسلم ہے. امید ہے یہ بات آپ کے لیے صاف ہوئی. دو چیزیں میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی، شاید آپ پوری طرح مجھے سن نہیں پائے ہیں. ہاں تو جناب، میرے خیال سے جس طرح سوال جواب کا دور چلتا ہے، ہم عام طور پر ایک سوال کی اجازت دیں گے. آپ اپنا سوال پوچھیں پوری طرح، ایک پورا سوال بجائے تقریر کے، اور مقرر کو جواب دینے دیں. سوال جواب کا دور پورا ہونے کے بعد، پروگرام پورا ہونے کے بعد، اور جب دوسرے جو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے مباحثے میں، ہم پروگرام کے بعد مباحثوں کا استقبال کریں گے. اس طرح ہر کوئی ایک ہی سوال پر نہیں رکا رہے گا اور ہم دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی موقع دے سکیں گے. ہاں جی، تو اب ایڈوکیٹ ہیگڑے. یہ سوال اور جواب کا دور ہے، تقریر کا نہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ تقریر ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو اسپیکر اس کا جواب دیں گے. ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ملے، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں. تب آپ بیٹھ سکتے ہیں، دوسروں کو موقع دیجیے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا سوال ہے، وہ یہ کہ ذاکر بھائی آپ ہمیں یہ جناب بتائیے. معاف کیجیے گا جناب، معاف کیجیے گا. میں سلپ پر لکھا سوال پوچھوں گا مسٹر مہتا کا. زیادہ تر مسلمز فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے بھائی مہتا نے، زیادہ تر مسلم فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کیوں ہیں. سوال پوچھا گیا ہے، میں جواب دیتا ہوں. اگر آپ کو پسند آتا ہے مانیے، نہیں پسند آتا ہے مت مانیے. قرآن سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی سے روشن ہو چکی. مجھے سچ آپ تک پہنچانا ہے. اگر آپ کو پسند آتا ہے مانیے، نہیں پسند آتا مت مانیے، ٹھکرا دیجیے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256. بھائی مہتا نے ایک سوال پوچھا کہ زیادہ تر مسلم فنڈامنٹلسٹ کیوں ہیں، وہ ٹیررسٹ کیوں ہیں. کیا معنی ہیں لفظ فنڈامنٹلسٹ کے؟ فنڈامنٹلسٹ ایسا شخص ہے جو بنیادی اصولوں پر عمل کرتا ہے. مثلا ایک شخص کو اچھا میتھمیٹیشین ہونے کے لیے جاننا چاہیے، اسے ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے میتھس کے فنڈامنٹلز پر. اسے ہونا چاہیے میتھس کے معاملے میں فنڈامنٹلسٹ. ایک اچھا میتھمیٹیشین ہونے کے لیے، ایک شخص کو اچھا سائنٹسٹ ہونے کے لیے اسے جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے سائنس کے فنڈامنٹلز پر. اسے ہونا چاہیے فنڈامنٹلسٹ سائنس کے معاملے میں ایک اچھا سائنٹسٹ ہونے کے لیے. ایک شخص کو ایک اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے میڈیسن کی فنڈامنٹلز پر. اسے ہونا چاہیے فنڈامنٹلسٹ میڈیسن کے معاملے میں ایک اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے. آپ ایک ہی برش سے سارے فنڈامنٹلسٹ کو نہیں رنگ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے سارے فنڈامنٹلسٹ برے ہیں یا سارے فنڈامنٹلسٹ اچھے ہیں. مثلا آپ فنڈامنٹلسٹ چور ہیں جو چوری کے معاملے میں ماہر ہے، لیکن وہ سماج کے لیے نقصان دہ ہے، وہ لوگوں کی چوری کرتا ہے، وہ بھائی چارے کو بڑھاوا نہیں دیتا، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرف آپ ایک فنڈامنٹلسٹ ڈاکٹر ہیں جو مانتا اور عمل کرتا ہے میڈیسن کے فنڈامنٹلز پر اور وہ انسانوں کی بیماری کا علاج کرتا ہے. وہ ایک اچھا شخص ہے، وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے. تو آپ ایک ہی برش سے سارے فنڈامنٹلسٹ کو نہیں رنگ سکتے. اس بارے میں کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ ہے، مجھے فخر ہے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم ہونے پر، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اسلام کے فنڈامنٹلز پر عمل کرنے کی. مجھے فخر ہے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم ہونے پر. اور ہر مسلم کو ایک اچھا مسلم ہونے کے لیے فنڈامنٹلسٹ مسلم ہونا ہی چاہیے، ورنہ وہ ایک اچھا مسلم نہیں ہو سکتا. ہر ہندو کو ایک اچھا ہندو ہونے کے لیے ایک ہندو فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اچھا ہندو نہیں ہوگا. ہر عیسائی کو ایک اچھا عیسائی ہونے کے لیے فنڈامنٹلسٹ عیسائی ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایک اچھا عیسائی نہیں ہوگا. اس بارے میں یعنی کیا ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم اچھا یا برا، یہ سوال ہے. الحمدللہ اسلام کے بنیادی اصول، اسلام کا ایک بھی فنڈامنٹل ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو. اب تک بہت سے بھائیوں نے جو سوال پوچھے ہیں وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے
غلط فہمیوں کے سبب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم غلط ہے. جیسا کہ بھائی نے کہا گائے کھانا غلط ہے اور میں نے جواب دیا, بھائی نے کچھ باتوں کے بارے میں کہا اور میں نے جواب دیا. تو ایک شخص جس کے پاس معلومات کم ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ اسلام کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو غلط ہیں, لیکن اگر کسی کے پاس اسلام کا علم ہے, اسلام کی ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف جاتی ہے, سماج کے خلاف جاتی ہے. میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں, صرف یہ سامعین بلکہ پورے عالم کو, کہ مجھے بتائیے کوئی ایک اسلام کی ایک بھی ایسی تعلیم جو خلاف و انسانیت کی بنیاد کے کوئی ہے. کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے لیکن کلی طور پر اسلام کی تعلیمات عالمی بھائی چارے کے لیے بہترین ہے, انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے. اسلام کی ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے. اور میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں, سامعین میں سے کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے, میں غلط فہمی دور کروں گا انشاءاللہ جب موقع آئے گا. اگلا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, ایک وقت میں ایک سوال. جب آپ کی باری تھی آپ نے جواب نہیں دیا. دیکھیے بات یہ, آپ کو کچھ اصول ماننے, آدھے گھنٹے تک مائک خالی تھا, کوئی سامنے نہیں آیا. میں نے بھائی سے کہا آپ کا خیر مقدم ہے, آپ مائک پر آئیے, کوئی نہیں آیا. آپ پوچھتے رہیں گے ایک ایک سوال, تو ہر تیسرا سوال آپ کا ہی سوال ہوگا. کوئی حرج نہیں, آپ اتنے سوال پوچھ سکتے ہیں جتنے وقت کے لیے آڈیٹوریم کرائے پر لیا گیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے فنڈامنٹلسٹ مسلم ہونے پر فخر ہے, اس لیے اگر آپ فنڈامنٹلزم کی تعریف پڑھیں ویبسٹر کی ڈکشنری میں, جس کے مطابق فنڈامنٹلزم ایک تحریک تھی جو شروع ہوئی تھی 20ویں صدی کے شروع میں عیسائیوں کے ایک گروہ کے ذریعے, امریکہ کے پروٹیسٹنٹس, جنہوں نے احتجاج کیا اور کہا نہ صرف بائبل کی تعلیمات خدا کا لفظ ہے بلکہ بائبل کا ہر حرف لفظ با لفظ خدا کا کلام ہے. تو فنڈامنٹلزم پہلی بار استعمال ہوا تھا امریکہ میں پروٹیسٹنٹس کے ایک گروہ کے لیے, جنہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ بائبل کا ہر حرف لفظ خدا کا کلام ہے. اگر کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام ہے تب تحریک اچھی ہے, لیکن اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام نہیں ہے تب یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں, کیا معنی ہیں لفظ فنڈامنٹلسٹ کے؟ فنڈامنٹلسٹ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق معنی ہیں سختی کے ساتھ ماننا پرانے قانونوں کو کسی مذہب کے, خاص طور پر اسلام کے. آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں خاص طور پر اسلام, لفظ خاص طور پر اسلام موجود ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے نئے ایڈیشن میں. اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ آپ مسلم کے بارے میں سوچتے ہیں. کیوں؟ میڈیا لوگوں پر حملہ کر رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں؟ جس لمحے آپ فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں فوراً لوگ ایک مسلم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیررسٹ لفظ کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کیا معنی ہے لفظ ٹیررسٹ کے؟ ایک ٹیررسٹ وہ شخص ہے جو خوف پھیلاتا ہے, جو ٹیرر پھیلاتا ہے, اور کسی وقت امن قائم کرنے کے لیے آپ کو ٹیرر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جب ایک چور پولیس کو دیکھتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. صحیح ہے غلط؟ میں اردو بول رہا ہوں, میں لفظوں سے نہیں کھیل رہا ہوں, میں اردو بول رہا ہوں. ٹیررسٹ ایک شخص ہے جو خوف پیدا کرتا ہے, اس لیے چور کے واسطے, مجرم کے واسطے, سماج مخالف لوگوں کے واسطے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس اعتبار سے ہر مسلم ایک ٹیررسٹ ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ٹیررسٹ ہونا چاہیے سماج مخالف لوگوں کے لیے. جب کبھی کوئی سماج مخالف شخص ایک مسلم کو دیکھے اسے خوف زدہ ہونا چاہیے. کوئی چور ایک مسلم کو دیکھے اسے خوف زدہ ہونا چاہیے. کوئی زانی ایک مسلم کو دیکھتا ہے اسے ڈرنا چاہیے. میں مانتا ہوں ٹیررسٹ ایک لفظ ہے, عام طور پر استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کو, معصوم لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اس اعتبار سے کوئی مسلم ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے معصوم لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے. مگر جہاں سماج مخالف لوگوں کی بات ہو, جہاں چوروں کی بات ہو, جہاں مجرموں کی بات ہو, تو جیسے پولیس والے مجرموں کے لیے ٹیررسٹ ہے ویسے ہی مجرموں کے لیے مسلم بھی ایک ٹیررسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ تجزیہ کریں, اکثر دو الگ لیبل دیے گئے ہیں ایک شخص کو اس کے ایک ہی کام کے لیے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں بہت سارے انڈینز تھے جو انڈیا کی آزادی کے لیے لڑے. جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی بہت سے انڈین تھے جو انڈیا کی آزادی کے لیے لڑے. انگریزوں نے انہیں ٹیررسٹ پکارا, یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. لیکن ہم انڈینز نے ان فریڈم فائٹرز کو پکارا وطن پرست. صحیح یا غلط؟ وطن پرست. وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑے. وہی لوگ, وہی عمل, دو الگ لیبلز. انگریزوں نے انہیں ٹیررسٹ پکارا اور ہندوستانیوں نے کہا وطن پرست, مجاہد آزادی. وہی عمل, وہی لوگ, دو الگ لیبل. تو اس سے پہلے کہ آپ ایک لیبل دیں آپ کو پہلے تجزیہ کرنا چاہیے کہ آپ کس نظریے کے طرفدار ہیں. اگر آپ انگریزی نظریے سے اتفاق کرتے ہیں
کہ انگریز سرکار کو حق تھا انڈیا پر حکومت کرنے کا, تب آپ ان لوگوں کو پکار سکتے ہیں ٹیررسٹ. لیکن اگر آپ انڈین عوام سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگریز کاروبار کرنے آئے تھے مگر انہوں نے غیر قانونی طور سے ہم پر حکومت شروع کر دی, تو آپ ان لوگوں کو پکاریں گے مجاہد آزادی. اس لیے کسی خاص شخص کو کوئی لیبل دینے سے پہلے تجزیہ کرنا چاہیے آپ کون سا نظریہ رکھتے. انہی لوگوں کو دو الگ نظریے مل سکتے ہیں مختلف لوگوں سے. اس تعلق سے میں کہوں گا ہر مسلم ایک فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے, یہاں تک اسلام کے معاملے میں, کیونکہ اسلام کی ہر تعلیم بڑھاوا دیتی ہے انسانی قدروں کو اور انسانیت کو اور عالمی بھائی چارے کو. امید ہے اس سوال کا جواب ہوا. جی جناب, میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں, لکشمن ڈوکراس گرو جی. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح حل کیا ہے عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں کس موضوع کو ترجیح دینی ہوگی, یا مذہب کو, یا سوشولوجی کو, یا سیاست کو؟ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے؟ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے کسے ترجیح دینی ہے, کیا مذہب کو, کیا سوشیولوجی کو, کیا سیاست میں پڑھنے کو. بھائی میں اس پورے موضوع پر ایک تقریر کر چکا ہوں, مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جواب وہی ہوگا, عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے یہ ترجیح تمام مذہبوں میں ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس اکیلے کی عبادت کرو, کہ یہی بنیادی ترجیح ہے. میں نے اس تقریر میں دہرایا ہے, میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں اسے دہرایا ہے اور میں اسے پھر دہراتا ہوں. بنیادی ترجیح نہیں ہے سوشیولوجی یا سیاست, یہ سب بعد میں آتے ہیں. سیاست سے متعلق بھائی چارہ جو کہ محدود ہے, سوشیولوجی کا بھی محدود ہے. ایک خدا کو ماننا یہ عالمی ہے, وہ ایک ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا, چاہے مرد یا عورت, چاہے گورا یا کالا, چاہے امیر یا غریب. اگر ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں تو تبھی ہو پائے گا عالمی بھائی چارہ. امید ہے سوال کا جواب ہوا. اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, چاہے وہ ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ, کوئی بھی, بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو, گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا.